من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. ماشاءاللہ. حضرات الکرام، طلبہ اعزاز، میرے بزرگ اور دوستوں، اس سال بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے قاری محمد اسحاق صاحب کی دعوت پر حاضری کی ہمت اور توفیق عطا فرمائی. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک طویل سفر سے واپسی ہوئی تھی، اور پھر آپ کے فیصلہ آباد کا جو سفر ہے ماشاءاللہ مجاہدے والا سفر ہے. لیکن اگر مجاہدہ نہ ہو تو پھر مشاہدہ بھی نہیں ہوتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مشاہدہ کریں، مشاہدہ حق، آپ کا دل اللہ تعالیٰ کے انوارات کو محسوس کرے اور کائنات میں اللہ کے پھیلے ہوئے نور کو آپ کی آنکھیں بھی دیکھیں اور آپ کا دل بھی دیکھے، تو مجاہدہ کرنا ہوگا. مجاہدے کے بغیر مشاہدہ نہیں ہے. چھایا ہے دل میں جب سے تیری یاد کا عالم، چھایا ہے دل میں جب سے تیری یاد کا عالم، ہر ذرہ مجھے مظہر جانا میں رہا. آپ مجاہدہ نہیں کرتے اس لیے مشاہدے نہیں کرتے. اللہ رسول کی محبت مومن کے دل میں ہے. کلمہ پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرما دیتے، عشق کی نعمت. لیکن وہ عشق کی نعمت اس دنیا داری کے گرد و غبار میں چھپ جاتی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی چیز کسی شیشے کے اندر بند ہو اور اس کے اوپر گرد و غبار پڑ جائے، جب تک آئینے کو رگڑ کر صاف نہیں کیا جاتا اس وقت تک وہ چیز ظاہر نہیں ہوتی. دولت دل میں، مومن کے دل میں دولت ہے، باہر نہیں ہے.
बहन के रौनकों में कुछ नहीं रखा, याद रखो। अभी मैं लंदन होकर आया हूँ, या लंदन का जो हो लंदन को ऐसा वैसा, लेकिन लंदन वालों से पूछो तो मैं पास बैठकर अल्लाह की मोहब्बत की बात सुनने में मजा आता था। ये लंदन के रौनकों में कसम खा के कहेंगे, इन रौनक ये रौनकें तो खजा है, बहार तो आप लोगों के पास है। मोमिन की बहार उसके दिल में है। जहां अल्लाह रसूल की मोहब्बत रखी है, हमारी बहार जहां है, मोमिन पे कभी खजा नहीं आती, कभी खजा नहीं। वो हरमैन शरीफैन में हो, पाकिस्तान में हो, अपने घर में हो, हिंदुस्तान में हो, अमेरिका में हो, उसका दिल अगर को रौनक है, दिल गुलिस्तां था तो हर शय से टपकती थी बहार, दिल बयाबा हो गया, हालत बयाबा। अगर दिल में रौनक है, दिमाग हटाओ। हम इन अंग्रेजों को देखते हैं, गैर मुसलमानों को पहाड़ों पे चढ़ रहे, समुद्रों में कूद रहे, शहरों में घूम रहे। हम कहते यार बड़ी ताकीदी हो गए, बड़े जुस्तजू करते फिरते हैं। मैंने कहा ये इसलिए जुस्तजू नहीं कर रहे कि खुदा की कुदरतों को देखें, अपने दिल के सुकून को सुकून देने के लिए कर रहे हैं। और मोमिन को ये नेमत खा बैठे उसके दिल में मौजूद है। अल्लाह पैगंबर सल्लल्लाहु कभी ये नसीहत न फरमाते, ये नसीहत न फरमाते। अमेरिकाई का रिसाल है कि अपनी ज़बान की हिफाजत कर और तेरा घर तेरे लिए वसी हो जाए। इस हदीस का क्या मतलब है कि तेरा घर तेरे लिए वसी हो जाए? मुहद्दिसीन ने लिखा है कि मतलब ये है कि अपने दिल में इतना नूर पैदा कर ले कि ज़ाहिरी रौनकों की तुझे जरूरत न रहे। ये अपनी छोटी सी कुटिया, उसमें भी चैन और राहत ऐसा महसूस हो जैसे तुम माल के अंदर। उसको क्या जरूरत है पहाड़ों पे चढ़े? अगर चढ़ेगा तो खुदा की कुदरतें देखने के लिए चढ़ेगा, निसारे देखने के लिए, कुदरतें देखने के लिए। कि अल्लाह की कुदरत देखो। वाह, यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला। आसमान ज़मीन में से देखिएगा अल्लाह, तूने क्या कैसा आसमान बनाया, वाह कैसी तूने जमीन बनाई, कैसे तूने समुद्र बनाया। यानी हर शय को देखेगा और वहां से अपने मौला तक पहुंचेगा। हर शय को कायनात की आईना बनाएगा, जिसमें मौला की तस्वीर देखेगा, महबूब की तस्वीर देखेगा, उसको आईने के तौर पर इस्तेमाल करेगा। आईने को मतलूब नहीं बनाएगा, मकसूद नहीं बनाएगा, बल्कि आईने के पीछे जो नूर जिसका छुपा हुआ है, अल्लाह नूर समावात वल अर्ज़, ऐ मुनव्विर समावात वल अर्ज़, जमीन आसमान को जिसने मुनव्वर कर रखा है, इस कायनात के जरिए उस तक पहुंचेगा। यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला। सुभान माशाअल्लाह जी, कितना बड़ा फर्क है। अजीब माशाअल्लाह, अजीब। हमारे हज़रत शाह की मक़सद रहमतुल्लाह अलैह इंग्लैंड गए, इंग्लैंड के शहर लेस्टर है, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इस साल खानका का इफ्तिताह किया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिक्र की मजलिस मुस्तक़िल बुनियादों पर कायम होगी। कुफरस्तान में ज़ुल्म करने में अल्हम्दुलिल्लाह शमा जला दी। जितना अंधेरा ज्यादा होता है तो जुगनू भी फिर रास्ता दिखाता है। माशाअल्लाह, जुगनू भी बहुत कीमती है। शमा तो जमा कुफरस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो हमारे हजरत वाला वहाँ 2005 जब उस वक्त गए, सुबह फजर के बाद हमारे वाला की आदत में मारकर सैर क्या करते थे।
کسی گلشن میں جا کر سیر کریں، کیونکہ باد صبا گلشن میں ملا کرتی ہے۔ باد صبا کہاں ملتی ہے؟ گلشن۔ باد صبا سڑک پر نہیں ملتی، کتنی خوبصورت سڑک پر، آپ کو گلشن میں جانا، وہاں باد صبا ہوتی ہے۔ اس لیے باد صبا کے اثر سے پھول کھلتے ہیں، اور جب پھول کھلتے ہیں تو بلبل آتی ہے، شہد کی مکھی آتی ہے۔ صحرا میں نہیں ہوتی، سڑک پر نہیں ہوتی، گھر میں نہیں ہوتی، باد صبا کے لیے گلشن جانا ہوگا۔ اس طرح اللہ کی کرم کی ہوائیں بھی اللہ والوں کے گلشن میں ملا کرتی ہیں، گھر میں نہیں ملا کرتی، وہاں جانا ہوگا۔ ہمارے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں ناظم آباد میں رہتے تھے، تو منتقل ہو کر جب گلشن اقبال میں آ گئے، جہاں حضرت میں نے حضرت کی سب سے پہلے زیارت کی تھی، سن 1980 میں حضرت کی سب سے پہلے میں نے زیارت کی، اور اس کی خدمت میں میں حاضر ہوا، میں بنوری ٹاپ کا طالب علم بس ہوتا۔ پھر 1980 سے لے کر 2013 تک حضرت کے ساتھ میں رہا، 33 سال اللہ تعالیٰ نے کی زیارت، خدمت اور ان کے ساتھ سفر کا موقع عطا فرمایا۔ بہت محبت فرماتے تھے، بہت شکر فرماتے تھے۔ تو حضرت جب وہاں سے آ گئے ناظم آباد سے، تو ایک آدمی تو حضرت کی مجلس میں وہاں جاتا تو اس نے خط لکھا، اور حضرت کو ایک شعر لکھا، کس سے پوچھے بہار کی باتیں، اب تو صبا بھی ادھر نہیں آتی، یعنی باد صبا یہاں نہیں ہے، کس سے بہار، یعنی مولا کی باتیں کس سے پوچھے، کس سے پوچھے بہار کی باتیں، جب صبا بھی ادھر نہیں آتی۔ تو حضرت نے اس کے نیچے کیا لکھا؟ حضرت نے اس کے نیچے شعر کا جواب شعر سے لکھا، تم ہی گلشن میں کیوں نہیں آتے جب صبا بھی ادھر نہیں آتی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تم ہی اللہ والوں کے حالات تو ناز کر کے بیٹھے نہیں آتا، تم ہی گلشن میں کیوں نہیں آتے جب صبا بھی ادھر نہیں آتی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف آ گئے، ہجرت فرض کر دی گئی۔ اے مکہ والو، اگرچہ خانہ کعبہ کے ایک نماز 1 لاکھ کے برابر ہے، اور جماعت سے پڑھو گے تو 27 لاکھ کے برابر ہے، لیکن دیکھو اگر تم نے مجھے لینا ہے تو میرے محبوب کے پاس مدینہ میں آ جاؤ، میں تمہیں وہاں ملوں گا۔ ماشاءاللہ، یہ فرق کر دی، یہ آشکارا مذہب ہے، یہ کیلکولیشن کا مذہب نہیں ہے۔ نہ حج پر گیا، اس سال حج پر اللہ نے حاضری دی کا موقع دیا، بہت بڑی نصیب کی بات ہے، 3 سال کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، 3 سال اللہ تعالیٰ لے گئے۔ میں نے حاجیوں سے کہا کہ آئندہ آنے والے جتنے حاجی ہیں ان حاجیوں کے ہم امام ہو گئے، کیونکہ بیچ میں وقفہ ہو گیا، پھر دوبارہ شروع ہوا تو اللہ ہمیں لے گئے۔ بہت فضل عظیم اپنے خاص فضل سے، اس کی بھی ایک پوری داستان ہے۔ تو میں نے حاجیوں سے کہا کہ یہ اسلام عاشقانہ مذہب کیلکولیشن کا نہیں ہے کہ یہ دیکھو کہ کس پر کتنا ملتا ہے تو تم عمل کرے۔ اگر ایسا ہے تو حاجیوں بتاؤ، عرفات میں نہ جاؤ، مینا میں مت جاؤ، مزدلفہ میں مت جاؤ، عرفات میں مت جاؤ، میں یہاں رہو مکہ میں، لاکھ لاکھ کی نمازیں گرتے رہو مینا میں، اور وہاں جاؤ گے تو وہاں تو لاکھ کا مسئلہ نہیں، یہاں لاکھ کا مسئلہ ہے۔ لیکن تمہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہمیں ملنا ہے تو مینا کے خیموں میں آ کر بیٹھو، پھر میدان عرفات میں آنا، ہمارا عرش وہاں پر لگے گا، ہماری تمہاری وہاں ملاقات ہوگی، مغفرت کا فرمانا ملے گا، پھر دوسری ملاقات مزدلفہ کے اندر ہوگی، پھر وہاں آؤ، پھر باقی جو درخواستیں رہ جائیں فجر کے بعد ہمیں جمع کراؤ، اور پھر یہ فرمانا لے کے جاؤ۔ ایسے ہو گئے جیسے آج ماں کے پیٹ سے یوم ولدت یوم ولدت، ایسے ہو گئے جیسے آج ماں کے پیٹ سے۔ میں مکہ والو، اللہ کے گھر کو چھوڑو، کیونکہ رسول اللہ وہاں ہے، اللہ وہاں ملے گا جہاں رسول اللہ ہے، وہاں مدینہ سے۔ اور وہ گاؤں والے عاشق تھے، مدینہ والے گاؤں والے، مکہ والے شہری، گاؤں والے رسول اللہ کو لے گئے کیونکہ عاشق تھے نا،
عاشقوں کی قیمت لگ گئی. مکہ والوں کی نہ لگی، حالانکہ مکہ والے شہری لوگ تھے، سمجھدار تھے، پڑھے لکھے تھے، پوری دنیا میں گھومتے پھرتے تھے. نہیں، مدینہ والے عاشق تھے، سیدھے سادے تھے، لیکن عاشق تھے. مدینہ والوں کو سب سے زیادہ فکر اس وقت بھی جب پیغمبر سلام نے مکہ فتح کیا، فکر لگ گئی کہ رسول اللہ یہی نہ رہے ہیں، کیونکہ گھر تو مل گیا. آپ نے چہرے پر دیکھ لیا، کچھ غمگین ہے، کچھ فکر مند ہے، کچھ فکر. پیغمبر سلام چہرے سے پہچان لیتے، تعریفہم بسیماہم، پہچان لیتے تھے کیا بلا غمگین معلوم ہوتے ہیں. کیا مدینہ والوں کس بات کا غم ہے؟ ہمیں یہ غم ہے کہ آپ اب اعلان نہ کر دیں میں مکہ میں رہوں گا. کہ نہیں، جس وادی میں انسان چلے گے اسی وادی میں رسول اللہ رہے گا. جہاں انصاری بیٹھے گا اور رسول اللہ بیٹھے گا. جس راستے تم چلو گے میں ادھر ہی جاؤں گا. یاد رکھو، سارے لوگ بھیڑ بکریاں مالے غنیمت کے طور پر لے کر جائیں گے، مدینہ والوں کو رسول اللہ کو لے کر. سبحان اللہ، یہ اس کی قیمت ہے، یہ قیمت اس کی ہے. آج ہم نے اللہ رسول سے عشق ہی نہیں کیا، پھر ہم کہیں ہم دین کی ہو جائے. کہاں سے دین کی ہو جائے؟ عشق ہی نہیں کیا. آپ عشق کر کے دیکھو، ساری خدائی کو اللہ تیرے پر متوجہ فرما دے گا. یہ کیا بات ہے؟ جو غیروں کو نوازے وہ عاشقوں کو نہ نوازے گا؟ بتائیے، غیروں کو نوازے عاشقوں کو نہیں نوازے گا؟ تو ہمارے حضرت والا سیر کر رہے تھے وہاں، صبح کو تو دیکھا ایک آدمی کتا لیے پھرتا ہے. انگریز کتا، کوئی انگریز نہیں دیکھتا، ہاتھ میں کتا. پاس سے گزرتے بھی بہت تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ وہ قدموں کرتے ہوئے کپڑے کو لکھنا کر دیں. تو اس نے کتے نے پخانہ کر دیا. ہمارے شہر دیکھو، ہماری حکم ہے کہ جو کتا لے کے جائے وہ اپنے جیب میں پلاسٹک کی 2-3 تھیلیاں بھی لے کے جائے. جہاں کتا پخانہ کرے گا اس کو اٹھانا ہوگا خود، اور اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈالنا ہوگا. اور کتے نے پخانہ کر تو اس نے جیب میں ڈالا کہ موسم آدمی تھا، دیکھنے کو انگریز بہت مال چھوڑا تھا. اب کتے کا پخانہ اٹھا رہا ہے، تھیلی میں پھر جا کے ڈسٹ بن میں ڈال رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا جب مولا کو چھوڑا اللہ نے اس حرام جانور کی خدمت میں لگا دیا. خدمت کا حرام جانور سے فرمایا کسی کو شوق کلاب ہے، کلاب کتے، کسی کو شوق کلاب ہے اور کسی کو ذوق غلام. ماشاءاللہ، ہر ایک کا اپنا اپنا ذوق، لیکن جو مولا کو چھوڑے گا اس کے ساتھ ہی. چمگادڑ نے سورج کے ساتھ دشمنی بول لی. چمگادڑ نے کہا سورج سے میری دوستی نہیں، اللہ نے الٹا لٹکا دیا. دل وہ سورج سے بچنے کے لیے اندھیرے میں الٹا لٹکتی ہے. اللہ رسول سے جس نے دشمنی بول لی اللہ نے ان کے دماغوں کو الٹا کر دیا. لیکن ہمیں جو کہ اپنی دولت کے احساس نہیں جو ہمارے اندر رکھی ہے اللہ نے ہمیں مفت میں دی ہے، دولت کے احساس. ایک انگریز جوڑا مسلمان ہوا، لندن میں ہمارے ایک دوست نے جا کر پوچھا تو مسلمان ہوئے، کچھ باتیں کی، اس نے ایک عجیب بات کی. انہوں نے کہا مسلمانوں تو ہم نے کفر کا اندھیرا نہیں دیکھا، اس سے اسلام کی روشنی کی قدر نہیں ہے. ہمیں پوچھو ہم کفر سے نکل کر آئے ہیں کہ کیسی روشنی جو خدا لایا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھتے روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمیں تو مفت میں مل گئی چیز. ابا مسلمان تھی، آنکھ کھولی کلمہ چاہتی، مولوی صاحب نے پیدا ہوتی کاروں میں آزان دے دی، اور مولوی صاحب نے جو ہے وہ بڑا ہوا تو کلمہ زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تا اللہ کا نام جاری کرا دیا. حضرت شاہ عبدالعزیز محمد دیکھ رہے ہیں، لکھا ہے کہ ایک آدمی فوت ہو گیا، نالائق تھا. اس کے فوت ہونے کے بعد بچہ پیدا ہوا، 2-2.5 سال کا بچہ ہوا، یتیم بچہ 2-2.5 سال کا. اس کی ماں لے گئی مدرسے میں،
کہ جا کر کوئی علی باتا بسم اللہ پڑھ لے. استاد جی نے اس کو سامنے بٹھایا, پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو اس کے نام پر, جس کی زبان پر اللہ کا نام آیا, اللہ نے اس کی بخشش کر دی. اللہ نے اس کی بخشش. میرے دوست, اللہ تعالیٰ نے دولت ہمیں دی. اللہ کوشش ہر مومن اللہ کا بھی آتی ہے, اللہ کا بھی, لیکن وہ چھپ گیا. گناہوں کی ظلمت نے اس کو چھپا دیا, اس نے دنیا داری میں چھپا دیا, دنیا کی حفظ اور دولت سے اس کو چھپا دیا. وہ آئینہ دل کا آئینہ سیاہ ہو گیا. اس لیے پیغمبر نے سلام لیے, دعا فرمایا اللہ مفتاح اقبال قلوبنا بذکر کا, اے اللہ ہمارے دلوں کا تالا کھول دے اپنی ذکر کی برکت سے, کہ ہم اگر تیرا ذکر کریں, ہمارے دل پر جو تالا لگا ہے, نفس و شیطان نے تالا لگایا ہے, اس تالے کو کھول دے. ہماری دولت ہمارے دل کے اندر ہی موجود ہے, باہر آ جائے گی, باہر سے لانے نہیں پڑے گی. اللہ والوں کے پاس جا کر کیا لیتے ہیں, وہ دل کا آئینہ چمکاتے ہیں. دولت اندر پہلے سے موجود ہے, روشنی باہر آ جاتی ہے. ماشاءاللہ. اس لیے میرے دوستو, پیغمبر سے ارشاد ہو رہا وجد حلاوت ایمان, ایمان کی مٹھاس پائے گا وہ شخص من قال اللہ رسول حب الیہ مما سوا. اللہ رسول جس کو سب سے زیادہ محبوب جب ہو جائیں گے, اس کو ایمان کی مٹھاس حاصل. اللہ رسول کا سب سے بڑا عشق, سب سے بڑا عشق اور محبت اللہ رسول کے ساتھ. دل اللہ نے دیا اس لیے, یہ غیر اللہ کے لیے نہیں ہے, غیروں پر ماننے کے لیے نہیں ہے, دنیا پر مرنے کے لیے نہیں دیا کہ تم دنیا پر مرو. سوتا بھی اس پر ہے, جاگتا بھی اس پر ہے, اسی کی فکر لگی ہے. اگر ہم مولا کی فکر کر لیں, ساری فکروں سے آزاد ہو جائیں. آج ہم اپنی فکر میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ آج جو مسلمان پریشان ہے, اس لیے کہ جو اصل فکر ہے وہ لگائی نہیں. اگر وہ فکر لگا لیتے تو باقی فکروں سے اللہ ویسی بے فکر کر دیں گے. حدیث میں آتا ہے من کانو ہم پر آخرہ وفاہ اللہ من ہم دنیا والآخرہ, کہ جو آخرت کا اللہ کے غم کو اپنا غم بنا لیتا ہے, اللہ ہر غم سے اس کو بے غم کر دیتا ہے. کر کے دیکھو, تجربہ کر لو, اب تجربہ کر, تجربے کے طور پر نہیں کر لو کچھ دن, دیکھو کیسے کام بنتے ہیں. کوئی ذکر نہیں, اس کی فکر ہی. اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہو گئے, کیسے راضی ہو گئے, رسول اللہ ہم سے کیسے خوش ہو گئے. اللہ کا ایک جو عشق ہوتا ہے, مجھے بتاؤ, یہ سیزنل نہیں ہوتا, اس سیزنل نہیں ہے. بولو بھائی کوئی کسی پر عاشق ہو جائے تو وہ سیزنل ہوتا ہے, جس کو عاشق ہو جائے گا شام کو عاشق نہیں ہوگا, ایک دن عاشق ہوگا اگلے دن عاشق نہیں ہوگا. تو کہہ گے یار عشق تو چیز وہ ہے, عشق تو چیز وہ ہے کہ جو جاتی نہیں ہے, وصل محبوب کے بغیر اس کی آگ بجھتی نہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ والے پوری زندگی اللہ کو یاد کر کے روتے رہے. اگر دنیا سے جانے لگے تو ہنستے رہے. ماشاءاللہ. اس لیے کہ فصل کا ٹائم آ گیا. حدیث میں آتا ہے کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. پہلے روتے رہے, اپنے گناہوں پر ندامت کرتے رہے. ان کے گناہ ہمارے طرح تھوڑی ہوتے ہیں, یہ لوگوں کے گناہ, ان کے گناہ یہ ہے کہ 4 رکعت پڑھنی تھی 2 رکعت پڑھ لی, اللہ معاف کر دے, 2 پڑھ لی میں نے, وہ اس پر ہوتے ہیں. اللہ سے 12 پڑھنا تھا, اللہ سے 12 پڑھ لیا, اللہ معاف کر دے. پھر آپ کی طرح تھوڑی اللہ معاف فرمائے, نہ کبیرہ چھوڑا نہ صغیرہ چھوڑا, پھر بھی ندامت رہیں گے. اللہ غفور رحیم ہے, بخش دے گا. کی پرواہ ہے. شیخ سعدی گئے ایک جگہ پر, تو ایک آدمی بڑی اچھی باتیں کر رہا تھا, لیکن شیخ سعدی نے کہا کہ باتیں تو اچھی لیکن فائدہ نہیں, اثر نہیں اس میں, لگتا ہے کسی مسئلہ ہے اس کے اندر کچھ. وہ بڑا آدمی تھے شیخ سعدی, اللہ والے انسان تھے.
دیکھا اتقوا فراست المومن فی انہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ کہتے ہیں بادشاہ کی خدمت آسان ہے، اسے اللہ کے پیارے کی خدمت مشکل ہے، دل میں جھانک لے گا یہ کیا نیت لے کے آیا ہے، بادشاہ کو تو کچھ پتہ نہیں۔ کتنے بادشاہوں ان کے جو ہے وہ باڈی گارڈ ہی نے مار دیا، اس کو پتہ نہیں چلا کہ کتنے دن سے ساکشی میرے خلاف یہ بنا رہا ہے۔ اللہ والا تو پکڑ لیں گے بہت، دیکھو گے اس کو فراست مومن، مومن کی فراست میں ینظر بنور اللہ، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ شیخ صاحبی کیا تو شیخ صاحبی نے کہا دیکھ لیا نور فراست سے کوئی مسئلہ ہے، بندہ تو اچھا بنا، اور اس کے گھر گئے، بڑے منور شخص سے کہ اللہ والے انصاف دیا خدمات اپنی بیوی نے یہ کہا بڑے نورانی شخص پڑا ہے، او اللہ نے مجھے بھیجا ہے، تو ان کا شاید کوئی فرشتہ ہے، اور نصیحت کے لیے تو اللہ نے سب کو حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ شوہر کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے ویسے تو بڑا اچھا آدمی ہے، لوگوں کو اچھی باتیں بتاتا ہے، لیکن گھر آتا ہے تو شراب کی بوتل رکھ لیتا ہے، کہتا ہے اللہ تو غفور رحیم ہے، پوری بوتل پینا ہے، اللہ تو غفور رحیم ہے، پوری بوتل۔ انہوں نے کہا آج جب آیا پینا ہے تو کہا اللہ قہار بھی ہے جبار بھی ہے، قہار بھی ہے جبار بھی ہے، قاہر فوق عباد، تمام بندے سردر کے نیچے، قہار بھی ہے جبار بھی ہے۔ اب جب بسرا آیا اور بوتل رکھی یہ لگانے کا اللہ غفور رحیم ہے، اور اللہ قہار بھی ہے جبار بھی ہے۔ اب ایک اللہ والے کی ترغیب کرنا بات تھی تو اس کا نظر بھی تھا، اس کے دل کو لگا اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیری شان غفوریت کو دیکھتا رہا، ادھر نہ دیکھا کہ تو پکڑ بھی سکتا ہے، انتقام بھی لے سکتا ہے۔ توبہ طائب ہو گیا، کچھ دن کے بعد شیخ صاحب کی دوبارہ ملاقات ہوئی، دیکھا کہ اس کی باتوں میں اثر ہے، فرمایا کہ تیر اپنا کام کر گیا۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی شان غفوریت کے سارے گناہ کرتے ہیں، ناراض کرتے ہیں۔ کہتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی شان رحمت ہے، کہ شان رحمت کا تقاضا تو یہ تھا کہ میرے آپ ان کی رحمت سے فائدہ اٹھاتے، وہ جو رحمت لے کر آئے تھے اس رحمت کو ہم اپنے دامن میں سمیٹتے، بجائے اس کے ان کی رحمت پر سے بوٹ ڈالی ہوئی۔ پیغمبر سلام کا ایک عمل، چھوٹے سے چھوٹا عمل اور بڑے سے بڑا عمل، اپنے اندر اتنا نور بستا ہے کہ رسول اللہ کا چھوٹا سا عمل اور اس کے مقابلے پر ہزاروں نبی حج اکٹھے کر لے، اس رسول اللہ کے چھوٹے عمل کے نور کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس کی نسبت کدھر ہے؟ یہ تو دیکھ نسبت کدھر رسول اللہ۔ میں نے حاجیوں کو تنبیہ کی، حاجیوں دکانوں پر جا کر مدینہ میں دیکھا یہ چین کی بنی ہے، فلاں جگہ کی بنی ہوئی چیز ہے، تو میں نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں حاجیوں سے پوچھتا ہوں کہ تم نے جو ٹوپی پہنی ہے جو بنگلہ دیش کی ہے، تو تم لوگوں کو یہ تعارف کرا دو یہ بنگلہ دیشی ہے کہ تو میری ٹوپی، کیا کہتے ہو میری ٹوپی، اگر گھڑی کسی کی میری گھڑی، چشمہ کسی کی میرا چشمہ، کپڑے کسی کی میرے کپڑے، حالانکہ گھڑی بنے تو کسی اور جگہ سے فیصل آباد کے ہوں گے، کپڑا فیصل آباد سے بنا ہوگا، میں نے پہنا ہو تو میں یہ کہوں گا یہ کپڑا فیصل آباد کس کا کپڑا ہے؟ فیصل آباد نہیں، میرا کپڑا۔ میں نے کہا جب مدینہ میں چیز آ گئی تو مدینے والی چیز ہے، نہ کوئی چیز کی چیز ہے۔ ایک واقعہ میں وہاں پر بیان کیا اور آپ کو بھی سناتا ہوں۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سن 1942 میں حضرت کی فراغت دارالعلوم دیوبند سے ہمارے والد صاحب چین سے آئے تھے، چین کے رہنے والے، شنجانگ سے ہجرت کی تھی والد صاحب، دین سیکھنے کے لیے آئے اور باول نگر ان کو ساتھ لے آئے تو باول نگر ہی ہو گئے، اور ناظر کو قوم قبیلہ سب چین میں آج بھی وہی۔ تو فرمایا کہ جب دور حدیث کے طالب علم فارغ ہو جاتے
تو ان کا سب سے بڑا اعزاز اور تمنا کیا ہوتی تھی؟ تو کیا اعزاز کیا جاتا؟ ایک تو پگڑی پڑھائی جاتی اور سند دی جاتی؟ نہیں، ان کو بٹھا دیا جاتا، سر ننگا کر کے بٹھا دیا جاتا، اور ایک رومال لایا جاتا صندوق کے اندر رکھا ہوا جو کئی کپڑوں میں لپٹا ہوتا، اس رومال کو نکالا جاتا اور ہر طالب علم بچے کے سر پر رکھا جاتا، تھوڑی دیر کے لیے، پھر آگے رکھا جاتا، پھر آگے رکھا جاتا، پھر آگے رکھا جاتا، پوری زندگی اس رومال کی برکت اس طالب علم میں نظر آتی۔ یہ رومال کون سا رومال؟ یہ وہ رومال جس میں ترکی حکومت نے پیغمبر سلام کا جبہ مبارک لپیٹا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ کو رومال نہیں، صرف اس میں کیا لپیٹا تھا؟ جبہ، اور کئی سال جبہ لپٹا رہا۔ جب خلافت تحریک خلافت میں علماء دیوبند نے ساتھ دیا ترکی کا، یورپ کے خلاف اور انگریزوں کے خلاف، تو انہوں نے بطور شکرانہ کے یہ رومال جس میں رسول اللہ کے بدن مبارک سے لگا ہوا جبہ کئی سال رہا وہ دیا، اس رومال کے جیسا تھا کہ سب کو رکھا جاتا تھا اور زندگی بھر کے لیے اللہ اس کو سرور بنا دیتا۔ تو مجھے بتاؤ، جس پیغمبر سلام کی شان یہ ہو کہ جس کے بدن کے کپڑے سے لگا ہوا کپڑے کا احساس یہ ہو، بتاؤ جس کی براہ جس چیز کی نسبت رسول اللہ سے ہوگی تو اس کو کیا کہیں؟ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ مدینے کی نسبت حکیم ہے، مدینے کی نسبت حکیم میری ہے، مگر نہ حقیقت میں سستے ہیں ہم۔ آج ہماری قیمت مدینے والے کی وجہ سے، اور ہم اپنی قیمت دوسری چیزوں سے لگا رہے ہیں۔ عجیب بات ہے۔ آج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور آپ کے طریقوں پر غیر ریسرچ کر رہے ہیں۔ ابھی مجھے ایک دوست نے بتایا انگلینڈ میں، لندن میں، انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی، ماشاءاللہ افسر ہے، داڑھی رکھی، بھی لوگ داڑھی رکھے، پگڑی پہن لے، ڈاکٹر بھی ہیں، جتنے ڈاکٹر ملے داڑھیوں والے لندن میں، ان کی ڈاکٹری میں کوئی رکاوٹ نہیں، بلکہ سب سے زیادہ اعزاز اور عزت اسپتال میں انہیں کو حاصل ہے، کیونکہ وہ مال نہیں کماتے، خدمت کرتے۔ ان کا یہاں یہ دیندار جو لوگ ہیں، یہ جو مسجدوں میں جاتے ہیں، مسیطرے جو ہے نا، مسیطرے جو رات کی آواز اس میں اس وقت انگریز حکومت کے بھی جو مسیطرے ہیں، یہ سب سے زیادہ اپنے ڈیوٹی کے پابند ہیں، ماشاءاللہ، دیندار لوگ نمازیں پڑھتے، انہیں پتا ہے کہ ہم یہ ڈیوٹی جو دے رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، کس طرح خدمت۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں ایک جگہ پر گیا جس میں بڑے بڑے کمپنیوں کے ڈائریکٹر تھے، بڑے بڑے افسر تھے، معمولی لوگ نہیں تھے، کروڑوں میں مہینے کی تنخواہ، لاکھوں میں کروڑوں میں، کیونکہ 1,00,000 پاؤنڈ بھی ہو تو وہ 2.5 کروڑ بنتا ہے، اگر 50,000 کسی کی ہو تو 1 کروڑ لیتا ہے، 1.25 کروڑ لیتا ہے، اتنے بڑے بڑے لیول تھے۔ تو یہ ہمارے دوست بھی اس میں تھے، یہ بھی ایک علاقے میں اس کمپنی کے ذمہ دار۔ اب جو بڑا تھا اس انگریز نے داڑھی رکھی ہوئی، تو بات چیزیں ہو گئی، پہلے مطلب کی بات ہے، پھر کچھ بلو ہو گئی۔ انہوں نے کہا آپ تم نے داڑھی رکھ لی ہو، مسلمان سے کہا، تو اس انگریز افسر نے کہا، انہوں نے کہا میں نے سائنسی ریسرچ کی ہے، یہ جو مسلمان داڑھی رکھتے ہیں نا، داڑھی، یہ جو ان کی پیغمبر کی سنت ہے، تاکہ چہرے کی ہر بیماری سے بچنے کا یہ علاج ہے۔ میں نے اس لیے اور پھر اس نے کہا کہ میں مسلمانوں کی دکان سے گوشت لیتا ہوں جو اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں،
اس لیے کہ مسلمان جب ذبح کرتے ہیں اور اس کا جو خون نکلتا ہے اور جانور ٹانگیں مارتا ہے جس سے سارا خون نکل کر باہر چلا جاتا ہے، کہا کہ سائنس کی ریسرچ ہے کہ جتنا صحت مند یہ گوشت ہے ایسا کوئی گوشت صحت مند نہیں۔ لیکن عاشق ان تحقیقات کی وجہ سے نہیں کرتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے گھر میں آئے، آپ نے دیکھا اس نے روشن دان رکھا ہے، ہمیں تو نے روشن دان کیوں رکھا؟ ہم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کے لیے، کاش یہ نیت کر لیتا کہ آذان کی آواز آئے گی، آواز تو آنے والا ہے، تو یہ نیت کر لیتا کہ روشن دان کی عاشق اس لیے نہیں کرتا جو اس لیے کرے۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ لیکن میں بات بتا رہا ہوں، امریکہ کے ایک لیبارٹری میں لکھا تھا اگر تم چاہتے ہو پاگل پن کی بیماری سے بچنا، اپنے گھٹنوں سے کپڑے اٹھا کے رکھا کرو، یہ گھٹنے کے پاس ایسی رگ ہے اس کو تازہ ہوا لگتی رہے تو دماغ تازہ رہتا ہے، کہا کہ یہ ہاتھ سے کپڑا اٹھا کے رکھو۔ انہوں نے کہا مسلمانوں نے کہا کہ رسول اللہ نے پہلے کہا ہے کہ اپنے ٹخنے جو ہے ٹخنے سے کپڑا اٹھا کے رکھو، رسول نے پہلے کہا کہ اپنے ٹخنے نہ کے رکھا ٹخنوں کے پاس یہ گھٹنوں کے پاس یہ جو ٹخنا ہے ٹخنے کے پاس ایک ایسی آگے۔ ہمارے ایک دوست ایک بار لندن میں دکان پر لے گا مجھے دکھانے کے لیے، انہوں نے انگریزی میں پوچھا مسواک، انہوں نے کہا، انہوں نے کہا یہ مسواک ہے، قیمت اس کی پوچھی تو 500 روپے ہے، مسواک 500 روپے تو پولیس تو سستی اور 50 روپے کی مل رہی، کہا کہ کوئی یہ 500 کی، انہوں نے کہا یہ میڈیکل وہ ہے، ڈاکٹروں نے کہا ہے اگر دانتوں کے کیڑے کسی شے سے نہ مرے یہ لکڑی کی مسواک کرو تو دانتوں کے کیڑے مر جائیں۔ لیکن عاشق اسے نہیں کرتا، عاشق سے کرتا کہ رسول اللہ کا دیا، آپ نے اس کام کو کیا۔ فَاتَّبِعُونِ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم چاہتے ہو میرے عاشق بننا فَاتَّبِعُونِ میں رسول کے راستے پر چلو، یحببکم اللہ، تو صرف عاشق نہیں تو میرے معشوق بھی بن جاؤ، تو عاشق معشوق بن جاؤ، ہم بھی تم سے عشق کریں، ہم تم سے محبت کریں، یحببکم اللہ، اللہ پھر پیار کرے گا سامنے۔ محبوب بننے کا بڑا آسان طریقہ ہے، رسول اللہ کے راستے پر چل کر بس وہ محبوب ہو جائے گا، پیارا ہو جائے گا۔ اگر کھانا کھائے گا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقے پر محبوب ہو جائے گا، بہت آسان ہے یہ رسول اللہ کے طریقے کھانا کھانا کتنا آسان ہے، ہم سبھی کھانا کھاتے ہیں، آپ نے سر پہ کپڑا لینا، ننگے سر کھانا کھاتے سر پر کپڑا سن لیتے، آپ نے دسترخوان بچھایا چھوٹا سا کپڑا بچھایا دسترخوان چھوٹا سا کپڑا، ہمارے عجیب ہے اسی چارپائی پر ویسے رکھ دیتے ہیں، ادھر جو ہے چھاپی میں روٹی آ گئی چنگیری میں، ادھر سالن رکھ دیا، کوئی چھوٹا سا کپڑا بچھا لو، یہی رسول اللہ کی سنت ہو جائے گی، کھانا تو ہے نا، اب بتاؤ اس میں کوئی لوگ لگتا ہے، پونے فیصلہ آباد میں تو پونے بہت ملتے ہیں، میں تو یہاں سے پونے دوسرے ملکوں میں لے جاتا ہوں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز لے آ کر 3.5 کرتی ہے، ایک جگہ میں چھاپیاں بھی لے گیا، چھاپیاں، تو میں کہا کہ یہ چھاپیاں اس میں روٹی رکھنے کے لیے، تو میں نے چھاپی دی، تو میں ہفتے کے بعد دوبارہ اس دوست کے گھر آیا تو اس کی بیوی نے وہ چھاپی کیل میں لگا کے جو ڈیکوریشن کے طور پر بیٹھک میں رکھی ہو، لگائی ہو، میں نے یہ کہا کیا کاری یہ تو بڑی نایاب چیز ہے، اب ہر مہمان آتے ہیں تو بڑی چیز یہ کیا یہ ڈیکوریشن کی سے اتنی خوبصورت گلاب لگائے ہیں، ہاتھ دھو کر بیٹھے کھانا کھانے کے لیے، ایک اللہ والے کے پاس ایک آدمی آیا کہ میں بہت تنگست ہوں، آپ بھی سن لو وظیفہ سن لو، میں بہت تنگست ہوں، انہوں نے کہا وظیفہ بتاؤں؟ کہا جی جی،
کہا کھانا کھانے سے پہلے بھی رسول اللہ کے فرمان پر عمل کر، کہ کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوئے کلی کرے، کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئے کلی کرے، اس کے کھانے میں برکت کرنی جاتی ہے۔ کہا کہ جب کھانے میں برکت آتی ہے اس کی ہر شے میں برکت آتی ہے، اس کے کاروبار میں، اس کی صحت میں، اس کی اولاد میں، اس کے بیوی بچوں میں، اس کے گھر بار میں، اس کی سواری میں، اس کی ہر چیز میں برکت آتی ہے جب کھانے میں برکت آتی ہے، کیونکہ کھانا انسان کی زندگی کا وہ رزق ہے جو پہاڑ کی چوٹی کی طرح ہے، اور پہاڑ کی چوٹی پر جب بارش برستی ہے تو وادی تک آتی ہے۔ چند دن صاحب نے عمل کیا اس سنت پر، رزق ہو گیا، اللہ بھر کا بات ہے۔ یہ ہے رسول اللہ کی سنت، کیونکہ برکت الطعام ہے الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ، بعد ہاتھ دھونا کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی اللہ والے کے پاس کہ حضرت مکان لینا ہے، کوئی سبیل نہیں۔ انہوں نے کہا وضو کرتے ہوئے سنت دعا پڑھا کر، اللہ اغفر لی ذنبی وبصر لی فی داری وبارک لی فی رزقی وبصر لی فی داری، میں نیت کر لیا کر گھر مل جائے۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں میں نے کئیوں کو بتایا چند دن میں اللہ نے صاحب مکان کر دیا۔ ماشاءاللہ۔ لیکن ہمیں ایسا وظیفہ چاہیے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر قبرستان میں ادھی قبر کے اندر بڑھ جا، ایک ٹانگ سے کھڑو کے وظیفہ پڑھ۔ میرے کو ایک بندہ آیا ہوتے انہوں جن چوڑے ہوتے، میں کہا خیر ہے تینوں جن کی تو چمڑ گئے، کہنے جی ایک پیر صاحب ہے، یہ پیر نہیں ہوتے جعلی لوگ پیر ہوتے ہیں، پیر اصلی پیر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مارکیٹ میں دیسی گھی بھی ملتا ہے، نقلی اصلی بھی ملتا ہے، نقلی بھی ملتا ہے، لیکن نقلی دلیل ہے کہ اصلی ہے تو نقلی ہے، اگر اصلی نہ ہوتا تو نقلی پیغمبر صاحب دنیا چاہے تو نقلی نبی آنے شروع ہو گئے۔ اب اللہ نبی آباد تیرے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اثر ہوگا تو پھر ہم نہیں رکھنا۔ ان کا یہ میں نے وظیفہ دسا کہ نہر جوڑ جا، میں وظیفہ پڑھتے نہر رات کو نہیں جانا ہے، کراس کرنا ہے، پھر نہیں کرنا ہے، بھر نہیں کرنا ہے۔ کہتا اللہ ساتھ دن کی ہوئے تو میں تو جیل سے بڑھ گیا۔ ماشاءاللہ۔ بڑی مشکل سے اتارے ہیں جن سے، بڑی مشکل سے جن سے اتارے ہیں۔ ہر جن تو ایسی بھاگ جاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، ماشاءاللہ۔ انہوں نے بڑا تجربہ کیا ہے، ایسی بھاگ جاتے ہیں۔ جب انسان خدا کو دل سے یاد کرے تو فرشتے رہتے ہیں ساتھ، جب فرشتے آئیں گے تو جن کیسے آئیں گے مجھے بتا، سنائی کہاں پہ چلے جائیں، خود چلے جائیں۔ میں افریقہ گیا، افریقہ ہم گئے، میرے ساتھ دوست بھی تھے، تو ایک کمرے میں ہم نے اوپر والی منزل ہمیں بتایا نہیں آپ جنات ہیں، اور جنات کی وجہ سے وہ گھر خالی تھا۔ انہوں نے کہا جی بہت حضرت صاحب ولی صاحب آ رہے ہیں، پہلے دفعہ گیا، انہوں نے کہا جی حضرت صاحب کے لیے ہمیں موقع دے، ہم نے پورا گھر ان کے لیے کریں گے۔ ہم کو خوش ہو گیا بھائی، پہلی دفعہ جا رہے اور پورا گھر مل گیا، آج رات کو کمرے والی دو ساتھی تھے، کمرے میں مجھے ڈال نیچے کھانا وانا کھایا، پھر کہا جی حضرت صاحب پر آرام کرو۔ میں بھی سویا، چھیڑ چھاڑ شروع ہو گئی۔ چھیڑ چھاڑ یہ ہے کہ پیر کو ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی پیر دبا رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، میں اٹھ کے بیٹھ کے بڑے دیر ہو گئے۔ میں نے مخاطب کیا، میں نے کہا بھائی ہم نے ایک ہفتہ رہنا ہے، اب تمہاری دال گلنے والی نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے کوچ کر جاؤ، نہیں تو پھر ایسا ڈنڈا ڈنڈا سوٹا کہ ہم اچھا کھڑا لیں، ایسی پرواہ نہیں ہے۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیغمبر فرمایا کھجوروں کی حفاظت کرنی ابو ہریرہ تو نے۔ رات کو دیکھا کہ ایک چپکے سے ایک آدمی آیا، بوری لگر کھجوریں بھرنے لگ گیا، تو پیچھے سے دھون تو پھٹ گیا، گردن سے پکڑا۔ میں چیک کر کے دیکھا تو جن تھا، جن تھا، جنوں کی خاص شکل جن اور غریب ہے، بال بچے داروں کی بہر بھی ہے، وہ ہے تو اس لیے کہا رہا تھا معاف کر دو، معاف پھر نہیں ہوگا، آپ نے چھوڑ دیا۔ تو صبح پیغمبر سلام جا کر کہا کہ حضرت رات یہ واقعہ ہوا، وہ آپ ہنسے، آج فرمایا کہ پھر آئے گا۔
جھوٹا پھرا گیا. اب اگلے دن تو اس دن تو ویسی اتفاق آج تو پہلا ڈنڈا ہاتھ میں لے کے پہلا دیا اور وہ آیا رسول اللہ کے فرمان کے مطابق آیا. جو ایک کھجوریں چوری کرنے لگا تو کرتے سے پکڑ لیا اور کہا نہیں سنا باپ کا دعا کی بات چلایا بال بچے دارو مار جاؤں گا. اب نہیں آؤں گا قسم کھاتا میں اب نہیں آؤں. چھوڑ دیا. صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی فرمایا کہ جھوٹا پھر آیا. اور کہا آج اس کی پٹائی بھی کرنی اور چھوڑنا بھی نہیں. تیسری رات پھر آیا پھر پکڑ لیا پھر وہ بیدا کرنے لگا. ابو ہریرہ ایک بات بتاتا ہوں تم لوگوں کے پاس ایک ایسی چیز ہے اگر وہ تم استعمال کرو ہم قریب بھی نہیں آ سکتے. وہ آیت الکرسی ہے. اگر کوئی مومن مسلمان رات کو آیت الکرسی پڑھ لے مجال نہیں کہ کوئی چور ڈاکو چن اس گھر کے قریب بھی آئے. میرے بزرگوں نے لکھا کہ اپنا دروازہ بند کر بسم اللہ پڑھ کر آیت الکرسی پڑھ کے مجال نہیں کسی کو دروازے کھول سکے چاہے تو تالا بھی نہ لگا. صبح کو آ کر اطلاع دے اللہ کے نبی رات سے نے کہا اور میں قذوب قد صدقہ ہے تو جھوٹا لیکن یہ بات سچی کہی. خیر پھر اگلے دن صبح ناشتے میں اس بندے کے پاس بیٹھے تو ہم نے کہا بھیا ہم آپ نے ہمیں بتایا نہیں. یہاں تو کافی سارے آپ کے یار بیلی دوستوں پر بیٹھے تھے لیکن ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے. ایسا حضرت 7 دن کا معاہدہ نہ کرو انہیں مستقل پکڑا دو. میرا پتر ٹھیک رہتا اتائے سے چلا گیا ہے. میرا پتر میری بہو رہندی سی وہ جیسا سے چلا گیا. میں کہیں انشاءاللہ دوبارہ نہیں آئے گا فکر نہ کرو. اس کو کہا کہ کہیں اور چلا ہے تیرے لیے کیا کمی ہے بھائی وہ تو کہیں نہیں رہ سکتا ہے. جن لوگوں کو بڑی کوٹھی کی تھوڑی ضرورت ہے. ایک آدمی نے جن پکڑا حیدرآباد کا ہوگا اس کو کوٹھی بنانے کا شوق ہوگا انہیں بڑے چلے چلے کاٹے تو جن پکڑ لیا. جب جن پکڑ لیا تو اس نے جن نے کہا ہاں آقا کیا حکم ہے. انہوں نے کہا یار کون سا یار روڈ مشہور ہے لاہور روڈ کے اوپر ایک کوٹھی بنا دو ہمیں. صاحب میں تو خود تربوز کے چھلکے میں رہتا ہوں میں آپ کو کوٹھی کہاں سے بنا کے میرے پاس تو خود کچھ نہیں. لوگ ان سے وابستہ کی امیدیں ان سے وابستہ کی. شیطان کے پاس اپنا گھر نہیں جنوں کے پاس اپنا گھر نہیں. میرا آپ کا کھانا ہے. حدیث میں آتا ہے جو بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کے ساتھ کھاتا ہے. جو بسم اللہ نہیں پڑھ کے اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اس کے ساتھ سوتا ہے. یہاں تک کہ اگر بیوی کے پاس جاتا ہے بسم اللہ نہیں پڑھتا تو اس میں شیطان شریک ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یہ مکان بھی آدھا میرا یہ اولاد بھی آدھی میری یہ روٹی بھی آدھی میری اور اب مجھے آپ کو دے گا. لوگ جنوں کو پکڑتے ہیں وہ جی جن پکڑ لے ہمارے سارے کام ہو جائیں گے. ہم یہاں مولا کا ڈر کیوں نہیں پکڑ لیتا مولا کے لڑ کیوں نہیں پکڑ لیتا. جو کہا تھا خود کا انسان ضعیفہ ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے. اس لیے کہا تھا کہ بچہ جب تک کمزور رہتا ہے اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر چلتا ہے بازار میں جاتا ہے میلے میں جاتا ہے سرکس میں جاتا ہے ہر جگہ جاتا پھرتا ہے میری انگلی پکڑ کر کھاتا پیتا ہے واپس خیریت سے آ جاتا ہے. اللہ نے فرمایا دنیا میں جا رہے ہو تم کمزور ہو بس میرے دامن کو پکڑے رکھنا دنیا میں بھی مزے کر کے پھر جنت میں اپنے گھر آ جانا. اس لیے ہم نے تمہیں کہا تم کمزور ہو. اللہ تیرے سہارے پر ہے تیرے بغیر نہیں. ہم تیرے بغیر ایک قدم بھی اٹھا سکتے. ہماری زندگی تیرے سہارے پر ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا للہ رب العالمین. ہماری ہر حرکت و سکون مولا کے لیے. بس کرتے فرمایا رسول اللہ کے راستے پر کر لو بس کام ہو جائے گا. نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے. نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے. اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. بالکل اللہ سیزنل عشق نہیں ہے اور ہر وقت عاشق ہے ہر وقت عاشق ہے. مجھے بتاؤ اگر سیزنل عشق ہوتا کہ سال میں صرف 1 مہینے کا عشق ہوتا ہر نماز میں درود سیکھنا ہوتا. یہ بات مکمل نہیں کرتے دور نہ پڑے. 5 نمازیں اور پھر لفظی نمازیں سنت نمازیں
کتنی بار نمازی کو درود پڑھنا پڑتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے اور میرے رسول کے ساتھ عشق ہمہ وقت کا عشق ہے، ہمہ وقت کا یہ نہیں ہے چند دن ہو پھر رہے. عشق تو ہے وہ جو ہر وقت ہر خیر کو جلا کر صرف محبوب کو سامنے رکھتا ہے. ہے وہ نہیں. مجنو وہ نماز پڑھنا تھا، مجنو سامنے سے گزرا، دیکھا تو میرے سامنے سے گزرا، دیکھا میں نماز پڑھنا. دیکھا تو کیسا جیگا تجھے میرا خیال رہا، مجھے تو خیال نہیں رہا کہ تو نماز پڑھ رہا کہ میرا دل مشغول تھا اپنے محبوب میں. تو اگر مولا میں مشغول ہوتا تو تجھے بھی پتہ نہ چلتا کہ کون تھا. اس لیے بس میرے دوستو وقت پورا ہو گیا. آج صاحب نے کہا کہ جلدی آنا. پھر بھائی میں نے کہا میں نے اگر پچھلے والے محلے سے نہیں ہونا، میں نے بابا نگر سے آنا. کہنے والے تو کہہ دیتے جی حضرت فلانے ٹائم آ جاؤ، لیکن اتنا آسان نہیں ہے. بلکہ اسی پر اللہ کا شکر ادا مجھے بھی کرنا چاہیے. آپ کو کب آ گئے؟ ایک شبیر کا کیا ہے؟ آپ کا یہ بیٹھنا کوئی حالتو ہے؟ ہمیں چونکہ مفت میں نعمتیں ملی اس لیے ہمیں کو خرچہ نہیں کرنا پڑتا. لیکن جو خرچہ کر کے نعمت منگاتے ہیں ان سے پوچھو. کہتے ساری رات بھی بیٹھنے کو تیار ہیں. آپ آنے چاہیے ساری رات بیٹھنے کو پوچھو کہاں نعمت ملتی نہیں جو کہ ملتی ہے. اس لیے ہم ناقدری کرتے ہیں. یہ بڑی خطرناک بات ہے. جب انسان نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو اور طرف بھیجتے ہیں. کبھی دل پہ بوجھ نہ رہے کہ یہ ہو گیا، آنے والا پتہ نہیں چاہ رہا کہاں سے آ رہا. اور دل پہ مرضی تھوڑی چلتی ہے، مولا کی مرضی ہے. بولو ایک جگہ میرا بیان تھا مغرب کے بعد رات 10 بجے پہنچا کیونکہ ٹریفک جام ہو گئی، بیچ میں ٹریفک جام ہو گئی اور میں نکلا عصر کے بعد. نہیں سڑک پہ مغرب بھی ہو گئی، شام بھی ہو گئی. سڑک پر پڑ میں پہنچا تو لوگ جناب یہ ہو گیا دیو. تو میں نے پھر ایک بات جب کہی تو سب کے چہرے کھل گئے. حضرت صاحب بات سمجھ میں آ گئی. میں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کسی نے پوچھا اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ کہا تو ربی کی فصل لگائے، میں نے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے. میں نے ارادہ کیا کام کروں اور اس کے اسباب بھی بنائے، لیکن کام نہیں ہوا. سمجھ کے میری نہیں چل رہی کسی اور کی چل رہی ہے. میں تو اثر کے بعد سے گھر سے نکلا تھا، فاصلہ بھی جاتا نہیں تھا، 25 کلومیٹر 25 کلومیٹر تھا. اثر کے بعد سے میں نکلا تھا اور 10 بجے رات پہنچ رہا ہوں. دل میں میری نہیں، میں آیا نہیں لایا گیا ہوں. محبت دے کر پایا گیا ہوں. سمجھتا لا کر سوال محبت نہیں سمجھا تو سمجھایا گیا. واخر دعوانا الحمد للہ.